अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, समर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महमूद जावेद। आप देख रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी ट्रांसमिशन पैगाम करबला। नाज़रीन, 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी जब नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला की सरजमीन पर कदम रखा तो हम देखते हैं कि तारीख का बाब किस तरह से उलट गया। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी बना अस्त हुसैन। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान और जानशीनों के साथ करबला में पड़ाव डाला। मीरनीस अपने मरसिये में इस मंजर को यूं बयां करते हैं कि दश्ते वगा में नूरे खुदा का ज़हूर है, जर्रों में रोशनी तजल्ली तूर है, एक आफताब रुख की जिया दूर दूर है, कोसों जमीन अक्स से दरियाए नूर है, अल्लाह रे हुस्न तबकाए अंबर सरिश्त का, मैदान करबला है नमूना बहिश्त का। नाज़रीन, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब सरजमीन करबला पर कदम रखा तो क्या इरशाद फरमाया और वहाँ पर क़याम की वजूहात क्या थी और उस दौरान अमली इक़दामात क्या किए गए, ये तमाम सवालात हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अल्लामा सैयद सज्जाद नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मारूफ मनकबत खां हैं सैयद ज़ीशान हैदर नकवी साहब। हम दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया सैयद ज़ीशान साहब। अल्लामा साहब, 2 मुहर्रमुल हराम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरजमीन करबला पर पहुंच चुके हैं और उधर जब वो पहुंचे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, एक तो उनके साथ कितने लोग मौजूद थे, अगरचे इसमें इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन लगभग जो तादाद थी वो क्या थी, ये हम आपसे सवाल करते हैं। और दूसरा ये कि सरजमीन करबला में कब और कैसे पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर हम्द सुना है खुदावंद अज़्ज़ व जल के लिए और दरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। जी, आज 2 मुहर्रमुल हराम है और आज के दिन सैयदुल शुहदा मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अहलो अयाल समेत करबला की ज़मीन पे पहुँचे। और आप जब करबला की ज़मीन पे पहुँचे तो वहाँ पे आपके घोड़े ने चलने से इनकार किया। एक जगह एक ऐसा मुकाम आया कि जहाँ पे जिस रहवार पे आप सवार थे उसने चलने से इनकार किया तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यही वो जगह है कि जहाँ खुदा ने हमारा मुकद्दर लिख दिया है और इसी सरजमीन पे इसी जगह पे मैं शहीद किया जाऊंगा। और ये वही सरजमीन है कि जिसका नबियों ने अपनी अपनी उम्मतों से जिक्र किया और ये वही सरजमीन है कि जिसका रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमोदात में इशारा जिस ज़मीन का दिया है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि कितने लोग इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मौजूद थे। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसे कि आपने जिक्र फरमाया कि 138 या 145 तक की भी तादाद मिलती है कि इमाम अलैहिस्सलाम के साथ अहलो अयाल समेत अवानो अंसार समेत वहाँ पे ये तादाद मौजूद थी। अगरचे इसमें हज़रत हबीब इब्न मुज़ाहिर बाद में आके शामिल हुए और इसी तरह और भी चंद साथी जो है इमाम के वो बाद में आके यहाँ पे शामिल हो गए। यहाँ पहुँचते ही इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वही मशहूर फरमान कि जो आपने मदीना से निकलते हुए इरशाद फरमाया वो यही था कि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ। और यही बात हज़रत मोहम्मद हनफिया जो कि इमाम के भाई थे और इनको इमाम अलैहिस्सलाम ने मदीने में अपना जानशीन मुकर्रर किया था और इनके नाम एक वसीयतनामा लिखा था और उस वसीयतनामे में ये बात लिखी थी कि मैं खुदा की वहदानियत का कायल हूँ और अपने जद रसूलुल्लाह की रिसालत का कायल हूँ और खुदा के अहकाम का कायल हूँ। अब बात यह है कि जन्नत के सरदार हों और इन चीज़ों का तस्करा क्यों फरमा रहे हैं कि जिनके घर का दीन है और जिनके घर के दीन से हमने सीखा है
تو بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام یہ باتیں بار بار یہ تذکرہ اس لیے فرما رہے ہیں تاکہ کل کو کہ جس طرح وہ قتل کرنے والے نعرہ تکبیر بھی لگا رہے تھے اور امام کو شہید بھی کر رہے تھے، وہ کل کو یہ اعتراض نہ کرتے کہ نعوذ باللہ من ذالک امام علیہ السلام کا ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کو بہانہ بنا دیا جاتا کہ فلاں چیز پہ ایمان نہیں تھا۔ تو امام نے ایک طویل جو ہے گفتگو اس وصیت نامے میں کی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرا یہاں پہ کربلا جانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے اقتدار کے لیے نہیں جا رہا اور نہ ہی جاؤ حشمت کے حصول کے لیے جا رہا ہوں اور نہ ہی دکھاوے کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ کیا یہ لوگ دیکھ نہیں رہے کہ دین پہ عمل نہیں ہو رہا، جائز کو ناجائز کیا جا رہا ہے اور ناجائز کو جائز کیا جا رہا ہے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں امام فرماتے ہیں کہ ایک مومن کا مر جانا ہی جینے سے افضل ہے۔ تو یوں امام 2 محرم کو وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ پہنچنے کے بعد خیام نصب کیے اور وہاں پہ سکونت اختیار کی، اور اس کے بعد کا جو واقعات ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ ان کے اہل خانہ موجود تھے جن میں مستورات بھی تھیں، بچے بھی تھے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام کیا حکمت عملی تھی کہ اپنے اہل خانوں کو جن میں مستورات بھی ہیں ساتھ لے کر کربلا کے میدان میں گئے؟ ہاں دیکھیں، یہ پہلے پروگرام میں یہ بات میں واضح کر چکا ہوں کہ امام علیہ السلام کا مقصد جیسا کہ خود فرما رہے ہیں کہ میں جنگ کے حصول کے لیے نہیں جا رہا۔ جو جنگ کرتا ہے وہ اپنے ساتھ لشکر لے کے نکلتا ہے، اہل و عیال کے ساتھ نہیں جاتا۔ اور جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 6 ماہ کے شہزادہ علی اصغر وہ بھی امام علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں، اور مخدرات عصمت وہ بھی امام علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں۔ اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ ایک تو جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے اور ان کا مقصد بالکل بھی جنگ کرنا نہیں تھا، اور دوسرا اس چیز کی دلیل ہے کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ راہ خدا میں کسی طرح کی بھی قربانی درپیش ہوتی تو امام اس قربانی کو دینے کے لیے بالکل تیار تھے۔ علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں ابتدائی دنوں کی حکمت عملی کیا تھی؟ کیا اقدامات اٹھائے گئے تھے؟ کیا دشمن کی جانب سے کوئی پیغامات موصول ہو رہے تھے؟ ہاں، امام علیہ السلام کا جب لشکر وہاں پہ پہنچا اور امام وہاں پہ اپنے اہل و عیال سمیت 2 محرم کو پہنچے تو امام کے خیام جو ہیں یہ نہر فرات کے بالکل پاس نصب تھے، کہ جو کہ بعد میں ہٹائے گئے، اور سپاہ یزید کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمیں یہ منظور نہیں کہ آپ یہاں پہ خیام لگائیں، اور پھر خیام وہاں سے اٹھا کے نہر فرات سے دور کر دیے گئے۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ کہ اگر 2 محرم سے لے کے ہم 10 محرم کے دورانیے کا جائزہ لیں تو اس میں کئی مرتبہ امام علیہ السلام خود سپاہ یزید کے سامنے تشریف لے گئے اور خطبات دیے اور انہیں اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ ان تمام خطبات کی تعداد جو ہے یہ 18 سے بھی زیادہ بنتی ہے، اور کسی ایک خطبے میں بھی امام علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حکومت کے غرض سے جا رہا ہوں، بلکہ میرا مقصد، ہر خطبے میں یہ چیز واضح تھی کہ میرے آنے کا مقصد جو ہے دین رسول اللہ کی بقا اور حفاظت ہے۔ اور ایک خطبے میں جو عمر سعد کے نام امام نے دیا، اور یہ لشکر یزید بھی اس خطبے کو سن رہا تھا، اس میں امام نے فرمایا اور اس میں اپنے خاندان کی فضیلتوں کو گنوایا اور فرمایا کہ کیا تم اس چیز کا اقرار نہیں کرتے کہ ہم جوانان جنت کے سردار ہیں، میں اور میرا بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں، اور کیا تم اس چیز کا اقرار نہیں کرتے کہ میرے ہی بابا امیر المومنین علی علیہ السلام تمام مومنین کے مولا و آقا ہیں؟ اور پھر فرمایا کہ کیا تم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے
کہ نبوت اور رسالت ہمارے ہی گھر میں نازل ہوئی ہے اور میرے ہی نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہمارے ہی خاندان سے ہیں؟ اور پھر جعفر طیار جن کو اللہ نے 2 پر عطا کیے ہیں اور وہ جنت میں 2 پروں کے سے وہ پرواز کرتے ہیں، وہ جعفر طیار بھی ہم میں سے تھے۔ تو یوں اپنے خاندان کی فضیلتوں کو گنوایا۔ اور یہاں پر ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اس آیت کا تذکرہ بھی فرمایا۔ اور اس آیت کا اگر ہم دیکھیں اور ترجمہ دیکھیں تو اس میں واضح طور پہ ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو عالمین میں فضیلت عطا کی ہے۔ یہاں آل عمران سے مراد تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ آل عمران سے مراد اہل بیت اطہار ہیں، محمد و آل محمد مراد ہیں کہ جن کو خدا نے فضیلت عطا کی۔ اور یہ آیت اس وقت بھی امام نے تلاوت کی تھی کہ جب شہزادہ علی اکبر میدان کربلا میں جنگ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ تو گویا اس آیت میں یہ بتانا مقصود تھا کہ جن کے مقابلے پر تم آئے ہو اس خاندان کو اللہ نے فضیلت عطا کر دی ہے تمام عالمین پر۔ تو اس کے بعد بھی اور بھی خطبات ہیں، اگر صرف ان خطبات پہ بات کی جائے تو بات ایک طویل یعنی کہ طویل ہو جائے، مگر ان خطبات میں جو میسیجز ہیں وہ کم نہیں ہوں گے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام واضح تھا کہ ہمارا خاندان کیا ہے، ہمارے خاندان پہچان کرو کہ ہم کس خاندان سے ہیں اور ہماری عظمت کیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ تم میرے قتل پہ کیوں اصرار کر رہے ہو؟ کیا میں نے تم لوگوں کا کوئی حق غصب کیا ہے یا تم پہ کوئی ظلم کیا ہے، یا میں نے دین خدا کی کسی چیز کو کہ جو حلال تھی حرام کہا ہے یا حرام کو حلال کہا ہے؟ تو تم میرے قتل کے لیے اصرار کیوں کر رہے ہو؟ اور اس سوال کے جواب میں جو قوم اشقیاء ہے اس میں مکمل سناٹا تھا اور وہ کوئی جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ اور اس کے بعد امام نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم میرے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دے رہے، اس لیے کہ تمہارے شکموں میں حرام جمع ہو چکا ہے۔ تو گویا یہاں اس خطبے کے اس حصے میں بھی امام نے تبلیغ فرمائی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جس شکم میں حرام داخل ہو جائے اور جس پیٹ میں حرام کا مال جمع ہو جائے، اور وہ حرام کے مال کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ انسان راہ حق کو پہچاننے سے انکاری ہو جاتا ہے اور حق سے دور نکل جاتا ہے۔ تو گویا امام کی یہ تبلیغ ہے کہ خود بھی حلال کھائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی حلال کھلوائیں، تاکہ اس حلال کی تاثیر یہ ہو کہ انسان اللہ کی طرف آئے اور خدا کے دین کو سمجھنے کی صلاحیت اس میں باقی رہے۔ علامہ صاحب، آپ نے پچھلے پروگرام میں ایک بات کی تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی زمین خرید لی تھی، تو یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے یہ زمین کس کے پاس تھی، اور دوسرا کیا شروع سے ہی اس کا نام کربلا ہے؟ یہ کربلا کی زمین جو ہے یہ بنی اسد کے پاس تھی، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب 10 محرم ہوتا ہے اور 10 محرم کے وہاں پہ کربلا میں جو جلوس نکلتے ہیں اس میں سب سے پہلے قبیلہ بنی اسد والے وہ ایک جلوس کی صورت میں امام کے روزے کی طرف آتے ہیں، اور وہ آج بھی چونکہ جو 10 محرم کو شہادتیں ہوئیں تو اس کے بعد اہل بیت اطہار کے لاشوں کو دفن کرنے کے لیے بھی یہ قبیلہ آیا تھا۔ تو اس قبیلے سے امام نے کربلا کی زمین کو خرید فرمایا اور خرید کرنے کے بعد اس کو وقف کر دیا، اور اسی قبیلے سے کہا کہ اب یہ زمین تمہاری ہے اور اس کو خرید میں نے کیا ہے، ملکیت میری ہے، لیکن میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں، تمہارے لیے یہ وقف کرتا ہوں۔ تو یوں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بھی یعنی کہ دین خدا کے وارث نے اتنا بھی یہ گوارا نہ کیا کہ میں کسی اور زمین پہ دفن ہو جاؤں، خود جن کے زمین خرید فرمائی اور خود ہی اس کے مالک اور مختار ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کا سوال کہ اس زمین کا جو نام ہے یہ کربلا شہادت کے بعد پڑا یا شہادت سے پہلے اس کا نام کربلا تھا؟ تو دیکھیے اس زمین کا نام ایک نینوا بھی ہے، نینوا کہتے ہیں، اور کربلا جو ہے یہ شہادت امام سے پہلے بھی اگر ہم کتب کا جائزہ لیں، ہسٹری آف اسلام کو پڑھیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبیوں نے بھی اپنی امتوں کو جو ہے اس زمین کے حوالے سے بتایا تھا۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جب کشتی طوفان کے دوران اسی زمین سے گزری
تو ایک پتھر سے ٹکرائی اور وہاں پہ یہ دہل گئی بالکل، یعنی کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ پانی میں غرق ہو جائے گی. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا پالنے والے کہ یہ کیسی زمین ہے اور یہ کس جگہ سے میں گزر رہا ہوں کہ جہاں سے میری یہ کشتی گزری ہے کسی جگہ پہ اس طرح نہیں ہوا کہ جو یہاں پہ جس طرح محسوس ہو رہا ہے. تو وہاں ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس کو کرب و بلا کہتے ہیں، اور یہاں پر آخری نبی کے نواسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا جائے گا، ان کے اوان و انصار کو شہید کیا جائے گا. جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سنا تو پھر یہ سوال کیا کہ ان کو شہید کرنے والے کون ہوں گے اور کس جرم میں ان کو شہید کیا جائے گا. تو جناب جبریل نے عرض کیا کہ یہاں پہ ان کو شہید کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ خود انہی کی امت میں سے ہوں گے، اور وہ کلمہ پڑھ رہے ہوں گے اور کلمہ پڑھ کے سید الشہداء کو شہید کریں گے. اور اس طرح آگے مکمل تفصیل ملتی ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں پہ کھڑے ہو کے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اوان و انصار پہ درود و سلام پڑھا اور یزید پہ لعنت بھیجی، یہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. اس کے بعد آ جائیے کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں سے گزرے اور ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو اسی سرزمین سے گزرے تو پاؤں کو ٹھوکر لگی تو وہاں پہ رک گئے، خون جاری ہوا اور وہاں پہ رک گئے اور سوال کیا کہ یہ کیسی سرزمین ہے. تو پھر بتایا گیا کہ یہ کربلا کی سرزمین ہے اور یہاں آپ کے بیٹے کو، یہاں آپ کے جانشین کو شہید کیا جائے گا. اور پھر امام بھی یہاں پہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتلوں پہ لعنت کرتے ہوئے یہاں سے گزرے. تو جتنے نبیوں کا اگر اسی پہ ہم کوئی علیحدہ سے پروگرام رکھے تو یہ ایک مکمل سلسلہ ہے کہ یہاں پہ نبی گزرتے رہے اور ان نبیوں کو بھی یہ بشارت دی گئی، یہ کہا گیا کہ یہ جو زمین ہے یہ کرب و بلا ہے اور یہاں دین کو بچانے والا شہید کیا جائے گا. بالکل، انشاءاللہ اس پر بھی ایک خصوصی پروگرام ہم ضرور کریں گے. اب ہم جائیں گے سید ذیشان حیدر کی جانب اور ان سے گزارش کریں گے کہ وہ منقبت پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں اپنی حاضری کا آغاز خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے منقبت سے کروں گا. اے میری بی بی، اے میری بی بی، تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی جہاں سارا. یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، تو ہمیں حفظ اور امان دے دے، اپنی چادر کا سائباں دے دے. تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تو جسے چاہے دو جہاں دے دے. یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا. قرض مقروض کا ادا کر دے، مفلسوں کا نصیب وا کر دے. جن کی گودی ہری نہیں بی بی، ان کو اولاد تو عطا کر دے. یا زہرا، یا زہرا، زہرا، یا زہرا، یا زہرا. قلب مومن سے غم جدا کر دے، بس غم کربلا عطا کر دے. بے خطا قید میں ہے جو مومن، معجزے سے انہیں رہا کر دے. یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا. اے میری بی بی، اے میری بی بی،
तू सखी है तेरे बच्चे भी, एक राहिब नहीं गवाही में जग ये सारा है। या ज़ाहरा या ज़ाहरा ज़हरा या ज़ाहरा या ज़ाहरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला सैयदा ज़ाहरा तय्यबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहरा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की शान में सैयद ज़ीशान हैदर हमें सुनाने की मनक़बत, और मैं गुजारिश करूँगी कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में भी मनक़बत सुना दें। जी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मनक़बत सुनाने से पहले एक शेर कहूँगा। इंसान को बेदार तो होने दो, इंसान को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। मौला या हुसैन, मौला या हुसैन, हुसैन फितरत की सुबह सादिक, हुसैन गैरत की शब सुहानी है, खुदा आहिद है हुसैन वाहिद, ना इसका सानी ना उसका सानी। हुसैन को अगर जवान लिखूं तो नाज करती फिरे जवानी, हुसैन को अगर हसीन लिखूं तो हुस्न पर होगी मेहरबानी। मौला या हुसैन, मौला या हुसैन, फरिशां तो अरशां ताईं सरदारी हुसैन दी, फरिशां तो अरशां ताईं सरदारी हुसैन दी। फरिशां तो अरशां ताईं सरदारी हुसैन दी, ताइयों ते हर कोई करदा प्याए ताबेदारी हुसैन दी, ताइयों ते हर कोई करदा प्याए ताबेदारी हुसैन दी। मौला हुसैन दी, ताइयों ते हर कोई करदा प्याए ताबेदारी हुसैन दी। इस जहान तो आज़ादारी कदी हो नहीं सकदी खत्म, हो नहीं सकदी खत्म। जुलजना दे अगे अगे रहिंदा है मौला गाजी दा अलम, मौला गाजी दा अलम। दसदा गाजी, दसदा गाजी वेख लो ए सवारी हुसैन दी, जिंदा रहना ए ते मैं वांगू करो वफादारी हुसैन दी। आदम ईसा मूसा यूसुफ एक कितार बनाओ, एक कितार बनाओ। हूरा गुलमा अरशी सारे वखरे हो के आओ, वखरे हो के आओ। नबियां दी मेहनत बचानी जिम्मेदारी हुसैन दी। पढ़ो दरूद ते वेखो सूरत वारो वारी हुसैन दी, पढ़ो दरूद ते वेखो सूरत वारो वारी हुसैन दी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुभान अल्लाह। सैयद ज़ीशान हैदर, बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया है।